अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है बंद रास्ता और इसकी राइटर हैं सुमेरा उस्मान गिल। स्याह हुंडा सूख अजनबी रास्तों पर गामजन थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने शौहर के साथ अगली नशिस्त पर बड़ा जमान थी, मगर दोनों यूं अजनबी और लाताल्लुक़ से बैठे थे जैसे यकसर अनजान अजनबी हों। थे तो वो अजनबी ही, मगर नए रिश्ते की नौयत का भी कुछ लिहाज था। कोई छेड़छाड़, कोई शौक फिक्रा, कोई खामोश गुस्ताखी। चलो वो तो लड़की थी, मगर दूसरी जानिब बैठा मर्द यूं था जैसे कोई बर्फ़ का स्टेचू, बिल्कुल साख्त सामत। ये भी अच्छा था, वरना वो जिस मूड में थी इसका तो गाड़ी उल्टाने को जी चाह रहा था या फिर डिशवॉश से सर टकराने को। क्या था जो इस शख्स की जगह यहाँ एहसन होता? क्या था जो अब्बा जान मान जाते? कौन सी क़यामत आ जाती जो वो मिल जाता? मुझे ज़िंदगी किस कदर पुरसकून और खुशगवार गुजरती, मगर हम लड़कियों के ख्वाब बस ख्वाब ही होते हैं। कभी जो मन चाहिए ज़िंदगी हमें मुयस्सर हो, मगर करूँगी तो मैं अपनी ही मनमानी। गाड़ी एक झटके से रुकी तो इसकी सोचों को यकदम ब्रेक लगा। आओ कुछ खा लें। यह आदमी शायद रिबॉर्ड था। इतनी नपी तुली गुफ्तगू। वो खामोशी से गाड़ी से उतर आई। अब वो आगे चल रहा था और वो इसके पीछे पीछे। अचानक इसका पाँव रिड़ा और वो सी की आवाज़ के साथ वहीं बैठ गई। हिल टूट गई थी, मगर मजाल है जो इसने पलट कर देखा हो। वो अपनी टेबल मुंतखब करके बैठ चुका था और वो अभी तक सैंडल हाथ में पकड़े पाँव का मुआयना कर रही थी। चलने में कुछ तकलीफ तो हुई, मगर वो मेज़ तक पहुंच ही गई। वो थोड़ी खफत का शिकार हुआ। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। अब इसे भला क्या कहना था? महज लब काट कर रह गई। हम कहाँ जा रहे हैं? चाय के दौरान यह पहला सवाल था जो इसने खुद से पूछा था। अबाद ने कुछ ताज्जुब से उसे देखा। अपने घर? और वो कहाँ है? इतना मासूमाना सवाल। अबाद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट जगमगाई। वो क्या बेखबर था? ये लड़की तो इससे भी ज़्यादा गायब दिमाग थी। आपको किसी ने बताया नहीं? पहली बार वो इसकी सिमत मुतवज्जा हुआ। स्याह काली आंखें, गंदमी रंगत और लंबे बाल। वो खासी पुरकशिश थी। मैंने पूछा नहीं, इसने जैसे एतराफ़ किया। वो चौंका। ये शहादतमंदी है या राह फरार? कुछ भी समझ लें। वो जी भरकर बदमज़ा हुई थी। हाँ, मैं जानता हूँ आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूल करने में, नहीं बल्कि इस खुद अज़ियती को फरामोश करने में। वो बोला तो इसका लहजा बहुत टूटा बिखरा सा था। रास्ते में मुझे हया का फ़ोन आया था। कह रही थी इबाद को घर ले आओ। घर? वो यकदम तल्ख हुआ। कौन सा घर? इसकी आंखों में सुर्खी छा गई। वो घर मेरी माँ से था। जब वो नहीं रही तो अब कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन हया आपकी बहन है। आफ्टर 1 वीक वो भी हॉस्टल चली जाएगी तो वो घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन डोंट आर्गुमेंट, इसने हाथ उठाकर रोक दिया। ओफो, मुझे क्या, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा घर। इसे जी भरकर कोफ्त हुई कि भला क्यों वो इस शख्स की हमदर्दियों में घुल रही है। यही तो था इसकी खुशियों का कातिल। क्या ज़रूरी था इन दिनों इसका प्रपोजल आता? वो अब्बा को मना लेती। घर आने के बाद वो फिर से बाहर चला गया था। अमरीन बहुत खुश हुई। इसकी वाहद खुशी का मरकज़ था ये शहर लाहौर। एहसन इसी शहर का बासी था। वो इसके शहर में सांस ले रही थी। वो इसके कितने करीब आ चुकी थी। इतने में दरवाज़ा खुला और अबाद का चेहरा नमूदार हुआ। इसके हाथ में ग्रोसरी का सामान था जो इसने ओपन किचन के काउंटर पे रखा था। आओ मिलकर सेट कर लेते हैं। वो इसे सारे कैबिनेट खोल खोल कर दिखा रहा था। तमाम चीज़ों को ठिकाने पर रखने के बाद वो हाथ झाड़ते हुए उठी तो अबाद ने इसका हाथ थाम लिया। कुछ टाइम का मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह फैलाकर इधर उधर बैठी रहो। तुम्हारे लिए ये कोई सज़ा नहीं है। मुझे अपना दोस्त समझो। हंसो बोलो जैसे अपने ही घर में हो। वो इसके इतने दोस्ताना अंदाज में भी सपाट सी खड़ी रही। मैं सोना चाहती हूँ। वो वहाँ बेडरूम में आराम से रहो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो झिझकना मत। इसने दाएं जानिब कमरे की सिमत इशारा किया। वो सर हिलाकर अपने और अबाद के मुश्तरका बेडरूम में चली आई। इबाद इसकी पुश्त को देखते हुए सोचने लगा, इस लड़की के भी कुछ ख्वाब, कुछ अरमान होंगे। अपने गम में मुझे
اس کی خوشیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بیچاری کیسی مرجھائی ہوئی افسردہ سی لگ رہی ہے۔ اپنے گھر والوں سے دور ایک اجنبی بندے کے ساتھ اسے بے حد ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارے، لیکن پھر خیال آیا تھکی ہوئی ہے، اچھا ہے سو جائے، اور خود کافی کا مگ بنا کر لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھا۔ اسی وقت فون کی بیل بجی تھی۔ بھائی کہاں ہو آپ؟ پلیز گھر آ جاؤ، حیا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ حیا پلیز سنبھالو خود کو، میں تمہیں کل اپنے پاس بلوا لوں گا، اور پھر تمہیں کون سا ہمیشہ وہاں رہنا ہے؟ ایک ہفتے بعد تم ہاسٹل چلی جاؤ گی۔ بمشکل اس کو بہلایا تھا، مگر اس کے بعد پھر خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا لاڈلا اور چہیتا تھا، اور ماں کی یوں اچانک وفات نے اسے شدید صدمے سے دوچار کیا تھا۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات تھی۔ لاہور میں اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی۔ وہ پہلی بار گھر والوں سے دور ہوا تھا۔ اماں کو اس کے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے۔ پتہ نہیں اکیلا کیسے رہتا ہوگا، کھانا، برتن، کپڑے، یہ ڈھیر سارے کام کون کرے گا؟ اور بس انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں گی۔ کسی تقریب میں انہوں نے امرین کو دیکھا تھا، بس فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ انہیں شادی کی جلدی تھی۔ لڑکی والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور تاریخ طے کر دی۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا کہ اس کی ماں کس قدر چاؤ اور خوشی کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھی کہ اچانک خبر آئی کہ اس کے چچا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے چچی بدقسمتی سے اس کی خالہ بھی تھیں۔ اماں کو اس قدر صدمہ تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ اس نے بار بار سمجھایا، امی پلیز، خالہ سے زیادہ تو آپ ٹینشن لے رہی ہیں، اتنا مت سوچیں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر اس کی ماں کی عادت تھی، جو بات ایک بار خود پہ طاری کر لیتی پھر اس کی گرفت سے آزاد ہونا مشکل تھا۔ نتیجہ رات کو ہارٹ اٹیک کی صورت نکلا اور صبح ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس سب کا قصوروار چاچا کو سمجھ رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد طے شدہ تاریخ پہ اس کا نکاح ہوا اور وہ امرین کو لے کر لاہور چلا آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور احسن کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ لائٹ اس نے پہلے ہی آف کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی عباد کمرے میں نہیں آئے گا۔ اسے یوں اپنی ماں کا سوگ منانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی، پھر اتنے دنوں کا رت جگا کچھ سفر کی تھکان اس کے پوٹے دکھ رہے تھے۔ پانی کے ساتھ اس نے ایک سلیپنگ پلز لی اور سونے کے لیے وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ تبھی اسے جیب میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ ہاتھ ڈال کر اس نے ڈبیا باہر نکالی۔ یہ امرین کی منہ دکھائی کی انگوٹھی تھی۔ اس نے سوچا وہ چپکے سے اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دے تاکہ ایک اور فارمیلٹی سے بچا جائے۔ اسی خیال کے تحت وہ بیڈ روم کی سمت بڑھا تھا، لیکن اندر سے آتی امرین کی آواز نے قدموں کو دروازے میں ہی جکڑ لیا۔ میں تمہارے شہر میں ہوں۔ اس وقت وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک بار آئی تھی ٹرپ کے ساتھ، مگر بہت بور ہوئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی، شاید دوسری جانب کی بات سننے کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، مزہ تو اب آئے گا جب تمہارے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر لاہور دیکھوں گی۔ انارکلی سے شاپنگ مینار کے آخری کونے سے بادلوں کا چھونا اور بارادری میں پاؤں لٹکانا سب کتنا خوابناک ہوگا۔ کھڑے کھڑے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس کا ذہن سو رہا تھا۔ وہ واپس صوفے پر آ کر لیٹ گیا اور اس کے بعد صبح اٹھا تو اس کے دماغ میں رات والی باتیں گونجنے لگیں۔ الجھے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ شاید ابھی تک سو رہی تھی۔ جانے وہ سب سچ تھا یا پھر میرے دماغ کی اختراع۔ وہ اٹھ کر ناشتہ بنانے لگا۔ آفس سے آج کل اس کی چھٹیاں تھیں جو اس نے شادی کے لیے لی تھیں۔ میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے دروازے سے اندر جھانکا تھا۔ عباد نے گردن موڑ کر سجی سنوری نکھری نکھری سی نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر مسکرانا چاہا، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی تو وہ سپاٹ سا اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، بس تیار ہے سب کچھ، تو میں میز لگا دیتی ہوں۔ وہ اندر چلی آئی اور برتن اٹھا کر میز پر رکھنے لگی۔ میں آفس جا رہا ہوں، کچھ سوچتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ امرین نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، بس کچھ ضروری کام تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل آیا اور پھر بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ مجھے اسی وقت اندر جانا چاہیے تھا اور صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ دوسری جانب امرین کو جیسے گھر سے نکلنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے احسن کا نمبر ملایا۔ اگلے
20 منٹ میں وہ بلڈنگ کے باہر کھڑا تھا۔ عباس جب گھر آیا تو وہ گھر میں نہیں تھی۔ احسن سے اس کی ملاقات 2 سال قبل اس کی فرینڈ کی شادی میں ہوئی تھی۔ وہ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ شوخ باتونی اور ہینڈسم سا احسن امرین کو اچھا لگا تھا۔ وہیں فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور تب سے اب تک وہ محض ٹیلی فونک گفتگو ہی کرتے رہے تھے۔ پھر ایک روز اس نے ملنے کی بات کی تو امرین شادی پہ زور دینے لگی۔ اب ان کی باتیں گھوم پھر کر شادی پہ آ جاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر احسن نے کہا، تم پہلے اپنے گھر والوں کو مناؤ۔ اس نے گھر میں بات کی اور گویا بھونچال ہی آ گیا۔ اس کا کالج جانا بند۔ موبائل اماں نے چھین لیا۔ جو پہلا رشتہ آئے اس کی فوراً شادی کر دو۔ ابا کا یہی فیصلہ تھا۔ اس دوران جو وہ چوری چھپے کبھی بھائی اور کبھی کزن کے موبائل سے فون کرتی رہی تھی اور آج ہر قید و بند سے آزاد اس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ لیکن عباد نے اسے بائیک سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ عباد نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بھی عباد کو سب بتانا چاہتی تھی مگر اتنی جلدی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جس کی خاطر میں نے آپ سے شادی کی ہے، بس کھیل ختم۔ آخر وہ کتنا لمبا کھینچتی۔ اس کا من پسند ساتھی اور من پسند زندگی 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بس اب اور انتظار نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا۔ امرین نے سارا قصہ دہرا دیا۔ ابا نے مجھے گھر میں بند کر رکھا تھا۔ میں اس قید سے نکلنا چاہتی تھی اور وہ صرف آپ سے شادی کی صورت ہی ممکن تھا، سو میں نے آپ سے شادی کر لی۔ اور اب احسن اس کی بات مکمل ہونے سے قبل عباد نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ ششد رہ گئی، پھر چلا اٹھی۔ آپ ایسا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تم ایک قید سے نکل کر دوسری میں داخل ہو چکی ہو۔ اب تمہارا جینا مرنا اس گھر میں ہوگا۔ اور سن لو، جو محبت کرتے ہیں نا وہ ساتھ نبھاتے ہیں، بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتے، اور اگر چھوڑ جائیں تو پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ جو ہوا وہ تمہارا ماضی تھا، میں بھول جاؤں گا سب اگر تم بھی بھول جاؤ۔ نہیں، مجھے احسن چاہیے۔ عجیب بچکانہ ضد تھی۔ عباد نے اسے ایک اور تھپڑ لگا کر کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے عباد کے دروازہ باہر سے بند کرنے پر جھنجھلا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آ کر غصے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ خیال آنے پر اس نے موبائل اٹھا کر احسن کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے اپنی الجھن بیان کی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر تم وہی ضد بار بار کیوں کرتی ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تمہاری حماقت ہے یہ، ورنہ ہم اچھے دوست ہیں۔ بس اچھے دوست؟ امرین کو گہرا صدمہ ہوا تھا۔ ہاں اچھے دوست، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تم 1000 مرتبہ مجھ سے اظہار محبت کر چکے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ تو کیا دوستوں سے شادی نہیں ہوتی؟ اس نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں شادی شدہ ہوں یار۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا کان سن ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے وجود کے چیتھڑے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ترمرے ناچ رہے تھے۔ موبائل آف ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں اس نے سارے در بند کر دیے تھے۔ سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھنے سے پہلے اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ چلو اٹھو، ناشتہ کر لو، کب تک بیٹھ کر رو گی؟ آواز پر اس نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے عباد ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ محبت کرنے والے یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اب تو تمہیں میری بات پر یقین آ ہی گیا ہوگا۔ ٹرے درمیان میں رکھتے ہوئے اس نے کہا، سچ کہتے ہو تم؟ امرین نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بات پہ ہمیشہ یقین کرو گی تو سچ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوچا، واقعی عباد ٹھیک کہتا ہے کہ راہ میں ملنے والے راہ میں بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ بات بھی اس کی سمجھ میں راستہ بند ہونے سے پہلے آ گئی تھی۔